अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। सारी तारीफ़ व तस्बीह रब्बुल अरबाब के लिए है, जो रहमान है, रहीम है, हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है। अनगिनत दुरूद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस स्टूडियो में बात करने का मौका दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीक़े से रमज़ान के महीने में हम तमाम लोगों को ज़िंदगी गुजारना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमको क्या हुक्म दिया है। सबसे पहले मैं कुरान की आयत का तर्जुमा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले की कौमों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। ये रोज़े से हम तमाम लोगों को रोज़ा रखना भी है और अल्लाह का जो तक़वा है, तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमको रोज़े मिले हैं, रमज़ान का महीना मिला है, ताकि हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। लेकिन हम लोग देखने में आता है, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो कुछ दिन तक हमारी फ़जर की नमाज़ों में और हमारी इशा की नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली नज़र आते हैं। कई सालों से ये देखने में आ रहा है, जैसा ही दूसरा दहा शुरू होता है, दूसरे दहे से मुसल्ली हज़रात कम होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ फ़जर में भी होती है और इशा में भी होती है अक्सर। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि रमज़ान का जो महीना है, ये पहले रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक, पहला चाँद देखने के बाद से चाँद देखने तक हम तमाम लोगों को तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी हम तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हो रहा है, रमज़ान में स्टार्टिंग का जो दहा है और बीच के दहे में लोग कम हो रहे हैं। हमको इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और हमारी मस्जिदों को आबाद रखने की ज़रूरत है। क्यों आबाद रखना है? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे ख़राब जगह बाज़ारें हैं। तो हमको क्या है, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद रखना है और बाज़ारों में कम रहना है, क्योंकि नापसंदीदा काम है ये। अगर बाज़ारों में हम रह रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि रमज़ान का महीना बाज़ारों में बैठने का है, होटलों में बैठने का है, गपशप मारने का है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ऐसा नहीं है। हमको अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हुए अल्लाह की मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारना है, क्योंकि रमज़ान का जो लम्हा है, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती होता है। तो ऐसे लम्हों में हम तमाम लोगों को अल्लाह की मस्जिद में रहना है। और कुछ देखने में आता है, कुछ लोग पहले दहे में तरावी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग दूसरे दहे तक 15 दिन की तरावी पढ़ते हैं, कुछ लोग 20 दिन का पढ़ते हैं, कुछ लोग 10 दिन का दहा पढ़ते हैं। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रमज़ान में क़याम करे, जैसा कि यानी रमज़ान में क़याम करे यानी तरावी पढ़े और नवाफिल वग़ैरह का एहतमाम करेगा, तो अल्लाह ताला
اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بول رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح قیام اللیل ہم تمام لوگوں کو چاند دیکھنے کے بعد سے، چاند جب نظر آتا ہے عید کا، تب تک ہم کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں 10 دن پڑھ لیے، 4 دن پڑھ لیے، کوئی 5 دن پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں کو آخری تک پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور 2 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو شفاعت کرائے گی۔ یہ 2 چیزیں جو ہے، ایک تو روزہ ہے۔ روزہ ہم اگر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے روزہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سفارش کرائے گا، اے اللہ یہ بندہ آپ کے لیے روزہ رکھتا تھا، اے اللہ آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ اس کو بخش دیجئے۔ روزہ ہماری اللہ کے سامنے شفاعت کرائے گا۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ، ینگ بچوں کو میں دیکھ رہا تھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ینگ بچے رمضان کے فرض روزے چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا ہے۔ رمضان کے فرض روزے ہم تمام لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی اگر بیمار ہے، کوئی اگر سفر پہ جا رہا ہے، یا کوئی زیادہ پرابلم ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اس وقت تک روزوں کی مہلت دی گئی ہے کہ بھائی اگر آپ بیمار ہیں تو بعد میں روزے رہ سکتے، اگر آپ سفر پہ ہیں آپ روزہ نہیں رہ سکتے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن نوجوان بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ دھوپ زیادہ ہے اور رات میں ہم کو کام کرنا پڑ رہا ہے، ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں، ہم یہاں کام کرتے ہیں، اس طریقے سے بہانے کر کے رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ میں تمام نوجوانوں سے، تمام ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو روزے چھوڑ رہے ہیں، رمضان کا ایک فرض روزہ اگر آپ چھوڑیں گے تو ساری عمر بھی آپ اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں دے گا۔ اس لیے رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رہیے، اور ابھی سے کمر بستہ ہو جائیے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی تیاری میں لگ جانا ہے ہم تمام لوگوں کو۔ تو اور ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس رمضان میں روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ جتنا ہو سکا ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، کیونکہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کم سے کم ایک قرآن اس رمضان کے مہینے میں، کم سے کم ایک قرآن ہم تمام لوگوں کو پڑھنا ہے۔ تراویح میں تو ہم سنتے ہیں قرآن، سننے کے علاوہ ہم تمام لوگوں کو کم سے کم ایک قرآن پڑھنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہے۔ اور کیوں؟ قرآن سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں سے قرآن سنا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی قرآن سنتے تھے۔ اللہ کے نبی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی قرآن سنا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ تراویح میں قرآن سننا ہے، اور اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے۔ رمضان میں کم سے کم ایک قرآن پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اگر کوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم، اگر کوئی پڑھتا ہے تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیں گے۔ الف پہ 10 نیکی ہے، لام پہ 10 نیکی ہے، اور میم کے اوپر 10 نیکی ہے۔ تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ کیوں قرآن پڑھنا ہے؟ اسی لیے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور قیامت کے دن یہ ہوگا جو زیادہ قرآن پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ یہ اس آدمی کا درجہ بلند ہوگا جو زیادہ قرآن کی تلاوت کرا ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد،
پھر اس کے بعد عشاء کے بعد رات میں بیٹھ کے بھی قرآن کی تلاوت کرنا، جتنا وقت ملے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے رمضان میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھ کو ایسا عمل بتائیے جو میں عمل کروں اور عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے رکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ روزے دار کا روزہ کا بدلہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے برابر عمل کوئی نہیں ہے بول رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ روزے کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، بس اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزدار کے روزے کا بدلہ میں ہوں۔ تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رمضان میں روزے رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ بولے روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، جیسا جنگ کرتے وقت ہم ڈھال استعمال کرتے ہیں ویسا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ بولے تو اسی لیے روزہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اگر رکھیں گے تو یہ روزہ کیا ہوگا، مضبوط قلعہ ہے، جیسا کہ تم میں سے جنگ کے وقت کوئی بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے ویسا ہی روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ بولے تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور اس مہینے میں تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں۔ اگر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے کام کریں گے، اللہ کا ڈر اختیار کریں گے، تو کیا ہوگا، اللہ کا ڈر اختیار کریں گے تو ہم کو جنت ملے گی۔ اور اللہ کا ڈر کیسا اختیار کرنا ہے، صحابہ اکرام اللہ سے کیسا ڈرا کرتے تھے۔ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو۔ اس زمن میں ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، ایک صحابی اچانک بیمار پڑ گئے۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ صحابی کچھ ہوا نہیں، ایک دم اچانک بیمار پڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جا کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی اچانک بیمار پڑ گئے، ہم کو نہیں معلوم کیوں بیمار پڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے پاس آتے ہیں، آ کے وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں بیمار پڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود صحابی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو بھی چاہیے، اگر ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار پڑتے ہیں، ہمارے کوئی پڑوسی بیمار پڑتے ہیں، ہمارے کوئی دوست بیمار پڑتے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے عیادت کرنا ہے مریض کی عیادت کریں گے تو کیا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایک شخص، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے یا اس کے گھر کو جاتا ہے، وہ ایسے چل رہا ہے جیسے کہ جنت کے باغوں میں جیسا چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے عیادت کرنے کا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے چلے جائیں، تو اس کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، آپ کیوں بیمار پڑے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب میرے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اللہ کے نبی ڈر کے مارے میں بیمار پڑ گیا۔ بولے اللہ کے نبی جیسے یہ آیت سنا میں ڈر کے مارے بیمار پڑ گیا۔ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریے، اپنے اس ڈر کو قائم رکھیے،
اپنے اس ڈر کو قائم رکھیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا. بولے اللہ کے نبی یہ کہہ کے گئی تھے، کچھ گھنٹے ہوا یا کچھ دن گزرے، صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ جو صحابی جو بیمار تھے، اے اللہ کے نبی ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی ناک سے اور ان کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے. بولے ان کی ناک سے اور کانوں سے خون بہ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی رسول کے جنازے کے پاس جاتے ہیں، جا کے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بولے یہ اللہ کا ڈر ہے دوستو، یہ تقوی ہے اللہ کا. اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ سے ڈرا کرتے تھے. لیکن ہم کو دیکھنے میں آتا ہے ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. کوئی ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. کوئی عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. مغرب چھوڑ دیتے ہیں، عشاء چھوڑ دیتے ہیں، لائٹ لے کے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے تمام چیزوں کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلا سوال ہوگا مسلمان سے، پہلا سوال ہوگا نماز کا سوال ہوگا. اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے دوستو، نماز کوئی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو لیٹ کے پڑھنا ہے، آپ زیادہ بیمار ہیں تو آپ کو اشاروں میں پڑھنا ہے. لیکن نماز کوئی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی آپ اس رمضان میں یہ ارادہ کرنا ہے، اے اللہ ہم صرف رمضان کے رمضانی مسلمان نہیں بنیں گے، اے اللہ ہم 5 وقت کے مسلمان مرنے تک بنیں گے. یہ ارادہ کریے اس رمضان میں، یہ ارادہ کر کے نمازوں کے پابند ہو جائیے اور اللہ کا ڈر اختیار کیجئے. کیوں اللہ کا ڈر کیوں اختیار کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. کون کون سے لوگ ہیں وہ جو 7 لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. پہلا وہ شخص جو انصاف پسند بادشاہ ہو، جو انصاف کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. پہلے یہ چیز سن لیجئے قیامت کا دن کیسا ہوگا. قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور سورج نیچے آ جائے گا، لوگوں کے بھیجے پک رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. پہلا وہ شخص جو انصاف پسند بادشاہ ہو، جو انصاف کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو. میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. چوتھا وہ شخص اگر کوئی لڑکی یا عورت کسی کو زنا کے لیے دعوت دیتی ہو. آج کل تو عام ہو چکا ہے، موبائل آ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کسی کو بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے. کیا ہے؟ چوتھا وہ شخص اگر کوئی لڑکی یا عورت کسی کو زنا کے لیے دعوت دیتی ہو اور وہ یہ کہہ کے رک جاتا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. پانچواں وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو اٹھتا ہو اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روتا ہو. رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. چھٹواں وہ شخص جو ایک ہاتھ سے خیرات دیتا ہو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. آج کل آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کوئی کسی کو خیرات کر رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے تو کیا ہے؟ فوٹو لے کے، ویڈیو لے کے خیرات کر رہے ہیں. لوگوں کی دل آزاری ہوگی دوستو، آپ کا عمل بھی اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا.
کیا کرنا ہے؟ چھپا کے دینا ہے. کسی کو بھی آپ خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو چھپا کے دیجئے، اس میں اس کی بھی عزت رہ جائے گی. اور کیا ہوگا؟ چھٹوا جو چیز ہے، اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے خیرات دیتا ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور ساتواں وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے، ساتواں وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 7 لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ان اللہ مع المتقین. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں. اور اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو دنیا بھی ہماری ہوگی دوستو، اور آخرت بھی ہماری ہوگی. اس لیے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تقوی ہمارے سینے کی طرف ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا. اس لیے اللہ کا ڈر اختیار کیجئے، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ کا ڈر اختیار کیجئے. اور ہم لوگ روزہ رہتے ہوئے کئی لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. روزہ رکھنا صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ تقوی کا نام ہے. اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے اور پورے چیزوں کی پابندی کرنا ہے. لیکن کیا ہے؟ کئی لوگ معاملے داری میں وہاں پر یہاں پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، کھرا کھرا بولو. ہم تمام لوگوں کو سچ بولنے کی ضرورت ہے. روزے میں اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے سچ بولیے، کیونکہ سچ بولنا ضروری ہے دوستو. سچ بولنا اسی لیے ضروری ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے روزے میں تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا ڈر اختیار کیجئے. تقوی جیسے اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنا ہے. ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے گنہگار بھی ہم ہیں، لیکن اگر اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. بول رہے اگر اللہ ہم سے محبت کر لیے تو یہ دنیا بھی ہماری ہوگی دوستو، اور آخرت بھی ہماری ہوگی. اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کیجئے. اللہ کے سامنے کبھی نروس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ میری توبہ سنتا کہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ میری بات سنتا کہ نہیں کی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو سننے والے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دل سے توبہ کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کیا ہے؟ توبہ کرو. کیسی کرنا ہے؟ توبۃ نصوحا کرنا ہے. دل سے پکی توبہ کرنا ہے، سچی توبہ کرنا ہے. اے اللہ میں آج تک کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، آج سے 5 وقت کا نمازی ہو جاؤں گا.
اے اللہ میں خراب کام کرتا تھا، اے اللہ میں موبائل کا غلط استعمال کرتا تھا، اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد غلط استعمال موبائل کا نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں میوزک سنتا تھا، آج کے بعد میوزک نہیں سنوں گا۔ اے اللہ میں پکچر دیکھتا تھا، آج کے بعد نہیں دیکھوں گا۔ جو بھی کام آپ برا کام کرتے ہیں اس کا دماغ میں دل میں رکھ کے اللہ کے سامنے اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اس کام کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کیجئے۔ کیوں؟ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک شخص 99 لوگوں کا قتل کر دیتا ہے۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد وہ کسی سے پوچھتا ہے کیا میری توبہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ ایک کامن آدمی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے تم انسانیت کے دشمن ہو، تم نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بولے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی 99 تو میں نے کر دیے، ایک اور قتل کر دوں گا بول کے وہ کیا کرتا ہے، ایک اور قتل کر دیتا، 100 لوگوں کا وہ قتل کر دیتا۔ قتل کرنے کے بعد کسی عالم صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا، کیا میری توبہ ہے؟ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، تم کام کرو، دل سے توبہ کرو، دل سے توبہ کر کے یہ بد لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ وہ شخص توبہ کرتا ہے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہی رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی موت وہاں پر واقع کر دیتے ہیں۔ اس کی موت وہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی موت واقع ہونے کے بعد جنت کا ایک فرشتہ آتا ہے، دوزخ کا فرشتہ آتا ہے، دونوں فرشتے کا، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، اسے اللہ تعالیٰ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے 100 لوگوں کا قاتل ہے، میں اس سے کیا کروں گا؟ دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو حکم دے کے کہتے ہیں تم جاؤ، جا کے فیصلہ کرو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا، اگر بد لوگوں کی بستی کی طرف ہے تو اسے دوزخ کا فرشتہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ تیسرے فرشتے کو بھیجنے کے بعد زمین کو حکم دے کے کہتے ہیں زمین کہتی ہے لبیک اللہ، حکم ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ۔ تو بولے تو میرا جو بندہ توبہ کر کے پڑا ہوا ہے، نیک بستی کی زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے کے کہتے ہیں وہ بندے کے قریب ہو جا۔ زمین اپنی لپیٹے مارتی ہے اور اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ جنت کا فرشتہ اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیا توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ 100 لوگوں کے قتل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ دل سے توبہ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کریں گے؟ بے شک ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ نیک کاموں کی طرف آنا ہے دوستو۔ اور ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کیسا توبہ قبول کرتے ہیں دیکھیے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں برس رہی تھی، پانی کا پرابلم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساری کی ساری قوم کو بنی اسرائیل کی لیتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بارش کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ساری کی ساری قوم اے اللہ میری جمع ہو گئی اور آپ سے توبہ کرے اے اللہ کیا بات ہے، باران رحمت کو آپ نازل نہیں کر رہے ہیں اللہ، کیا معاملہ ہے؟ تو بولے موسیٰ تم لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے موسیٰ جو 40 سال سے گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ اگر وہ شخص وہاں سے چلا جائے گا تو اے موسیٰ ہم بارش کا نزول کریں گے، ورنہ ہم بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی سنتے ہیں اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں
کہ یہاں پر ہمارے بیچ میں 40 سال سے ایک شخص گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے، اگر وہ شخص یہاں سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کو نازل کریں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائیں گے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، وہ جو 40 سال سے گنہگار شخص جو گناہ کے اوپر گناہ کر رہا تھا، وہ شخص کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور طاری ہوتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتا ہے، پکار کے کہتا ہے اللہ 40 سال سے گناہ ہو رہے تھے، اے اللہ آپ نے 40 سال سے میرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، اے اللہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو سارے کے سارے لوگ دیکھ لیں گے، اے اللہ سارے لوگوں کے سامنے میں بے عزت ہو جاؤں گا، اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نیک کاموں کی طرف آ جاؤں گا۔ وہ کپ کپی وہ بندے کے اس میں طاری ہو جاتی ہے، روتے ہوئے اللہ کے سامنے وہ بندہ توبہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں آسمان سے بارش کو نازل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ باران رحمت کو نازل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں سے کوئی 40 سال کا گنہگار اگر جائے گا تو اے اللہ باران رحمت نازل کریں گے، اللہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں، اللہ آپ نے بارش کا نزول کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ جو 40 سال سے وہ جو بندہ گناہ کر رہا تھا، اے موسیٰ آج وہ بندہ ہمارے سامنے توبہ کر لیا۔ موسیٰ جیسے ہی وہ بندہ ہمارے سامنے توبہ کر لیا، موسیٰ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہم نے باران رحمت کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو وہ بندے کا نام بتائیے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بولے موسیٰ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو 40 سال سے ہم اس بندے کے گناہ پہ پردہ ڈال رہے تھے موسیٰ، آج تو وہ بندہ ہمارے سامنے توبہ کر لیا اور وہ بندہ ہمارا ہو گیا موسیٰ، اور جو بندہ ہمارا ہو جاتا ہے موسیٰ ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ ہم نہیں بتائیں گے موسیٰ کہ وہ کون سا شخص ہے، موسیٰ جو ہمارا ہو جاتا ہے موسیٰ ہم اس کے ہو جاتے ہیں، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا موسیٰ۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے، لطیف ہے، کیا ہے جبار ہے، متکبر ہے، لیکن ایسے اللہ کے سامنے ہم لوگ توبہ نہیں کرتے۔ گناہ پہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں لیکن ہم لوگ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے یہ امید رکھ کے توبہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آخری واقعہ میں سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی دور جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہوئے میرے سے، کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئے، پرانے دین کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایسا گناہ کیا، اللہ کے نبی ایک ایسا گناہ کیا اللہ کے نبی آپ کے سامنے سناؤں گا تو آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا گناہ کیا، سناؤ تو صحیح۔ بولے نہیں اللہ کے نبی میں سناؤں گا تو آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں سناؤ کیا گناہ کیا۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دوسرے مقام پہ کمانے کے لیے، دوسرے مقام پہ کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی پریگننٹ تھی، تو اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا، اگر لڑکا ہوا تو اس کو پالنا پوسنا۔ اے اللہ کے نبی میں گیا تھا، کچھ سالوں کے بعد آیا تو میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ لڑکی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندہ دفن کر دیا، حالانکہ ہماری لڑکی کو پلنے کے لیے میری بیوی نے اس کی بہن کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی وہ لڑکی میرے پاس آتی، وہ لڑکی سے میں کھیلتا کرتا کودتا، وہ لڑکی میرے سے کلوز ہو گئی، میں میری بیوی سے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے، تو وہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا ہمارے بہن کی لڑکی ہے کہہ کر۔ تو اے اللہ کے نبی لیکن میں وہ لڑکی سے
کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں اتنا کلوز ہو گیا تو میری بیوی نے سمجھا کہ میرے شوہر اس سے کلوز ہو گئے. میری بیوی نے کہا کہ یہ ہمارے بہن کی لڑکی نہیں ہے, یہ ہماری لڑکی ہے. اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, جیسے ہی میری بیوی نے مجھ سے کہا یہ ہماری لڑکی ہے, اے اللہ کے نبی, میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے بیچ میدان میں لے گیا. اے اللہ کے نبی, میری بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. اے اللہ کے نبی, تب بھی مجھے رحم نہیں آیا. میں ایک بیچ میدان میں لے گیا اور میں گڑھا کھودنے لگا. اے اللہ کے نبی, جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھے کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگ رہی تھی. اے اللہ کے نبی, میری بچی وہ مٹی کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اے ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے. اے اللہ کے نبی, تب بھی مجھے رحم نہیں آیا. اے اللہ کے نبی, میں نے اس لڑکی کو لیا اور لے کے میں نے اس گڑھے میں ڈالا اور ڈال کر اس لڑکی کو میں نے زندہ دفن کر دیا. اے اللہ کے نبی, کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو آ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آنسو بہ رہے ہیں اور یہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی, کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نیچے جھکا ہوا ہے اور آنسو جاری ہو رہے ہیں, لیکن یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر دیتے ہیں. سورہ زمر کی آیت کو اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. کیسے ہمارے اللہ ہے دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, چاہے ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے. اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے, اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ استغفار پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ اگر کوئی یہ استغفار پڑھتا ہے, اگر وہ جہاد سے جنگ سے اگر پیٹھ بتا کر اب بھی آئے ہوا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو, ایسے اللہ کے سامنے رمضان کے مہینے میں اللہ کا ڈر اختیار کیجئے, اللہ کے سامنے توبہ کیجئے اور توبہ کرتے ہوئے, سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد بھی نمازوں کے پابند ہو جائیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے. جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں, قیامت کے آثار تقریباً آ چکے ہیں. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ کے پاس جانا ہے, اپنا چہرہ دکھانا ہے, خبر کے اندھیرے میں جانا ہے. وہ خبر کے اندھیرے میں جانے کے لیے اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے اور اللہ سے بار بار توبہ کرنا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو تو اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے رمضان کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ, ہماری آنکھیں گنہگار ہیں, خطاوار ہیں, اے اللہ خطا کار ہیں ہم لوگ, لیکن اے اللہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم تمام لوگوں کو, امت مسلمہ کو, ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کا دیدار نصیب فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.